अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपना 25वां पारा शुरू करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस रमज़ान में हमारी दौरे कुरान की सीरीज़ जो है वो जारी है। आप में से जो लोग हमारे साथ नए शामिल हुए हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि हमारी प्लेलिस्ट में तमाम पारे अलिफ लाम मीम से मौजूद हैं। तो आप पहले पारे से अगर सुनना शुरू करेंगे तो कुरान पाक का एक सही अंदाज में पैगाम जो है वो आप तक पहुंचेगा, क्योंकि अलहम से लेके नास तक पूरा कुरान समझ कर पढ़ना ये हमारी जिम्मेदारियों में से शामिल है। और अल्लाह ताला जो है वो हम सबको तौफीक दे कि हम इस कुरान पाक को समझ कर पढ़ें। तो इस हवाले से ये हमारी जो सीरीज़ है असल में इसके बाद आप लोगों को एक तफसीलन लफ्ज़ ब लफ्ज़ आसान कुरान की प्लेलिस्ट हमारी ऐड हो जाएगी। और इंशाल्लाह में वीडियोस जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। यकीनन वो एक काफ़ी तवील और लंबा कोर्स होगा, लेकिन आप उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप जब कुरान पाक को पढ़ेंगे तो आपको उर्दू तर्जुमा देखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। साथ ही साथ मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आप ज़रूर बेल आइकन के नोटिफिकेशन जो है ऑन कर लें, ताकि आप तक हमारी तमाम की तमाम जो नई वीडियोस हैं वो पहुंचती रहें। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सबक। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इलैहि युरद्दुहु, ये इस पारे का नाम है, 25वें पारे का। और हम लोग सूरह हामीम सजदा जो है उसकी तलावत कर रहे थे। यहाँ से हम उसका बाकी हिस्सा शुरू करेंगे। और आपको मैंने जैसा कि बताया था कि ये वो सूरत है कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अबू सुफियान के ससुर एक तमाम का तमाम पैकेज लेकर हुजूर पाक के पास आए थे, तो उन्होंने इस सूरत की तलावत जो है उनके सामने करना शुरू कर दी थी, जिसके बाद उनका रंग जो है वो बदल गया था। और उसके बाद उन्होंने वो इतने खौफजदा हो गए थे कि उन्होंने हुजूर पाक को ये कहा था कि मेरी कौम ये बोझ नहीं उठा सकती। यानी कि वो भी जो है वो अल्लाह के इस कलाम पर कि यकीनन ये कलाम जो है ये एक सच्चा कलाम है और रब्बुल कायनात की तरफ से नाजिल हुआ हुआ कलाम है। तो हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह ही के पास है क़यामत का इल्म, और नहीं निकलता कोई फल अपने गलाफ में से, और नहीं हामला होती कोई मादा, और ना जनती है, मगर ये सब कुछ इसके इल्म में होता है। और जिस दिन वो पुकारेगा उन्हें कि कहाँ है मेरे शरीक, तो वो कहेंगे हम अर्ज कर चुके हैं आपसे, नहीं है हम में से कोई गवाही देने वाला इस बात की। और गुम हो जाएंगे उनसे वो सब जिनको वो पुकारते थे इससे पहले। और ये लोग समझ लेंगे कि नहीं है इनके लिए कोई जाए पनाह, नहीं थकता इंसान भलाई की दुआ मांगने से। और अगर पहुंचती है इसे कोई तकलीफ तो हो जाता है वो मायूस और दिल शिकस्ता। और जो ही चखाते हैं हम मजा इसे अपनी रहमत का, तकलीफ के बाद जो पहुंचती होती है, जो पहुंची होती है इसे, तो वो जरूर कहता है कि ये मेरा हक था और मैं नहीं समझता था कि क्यामत आएगी। और अगर मैं कहीं पलटाया गया अपने रब की तरफ तो यकीनन होगी मेरे लिए इसके यहाँ भी खुशहाली। तो जरूर बताएंगे हम उन्हें जिन्होंने कुफर किया है कि वो क्या करते रहे हैं, और जरूर चिखाएंगे हम उन्हें मजा सख्त अजाब का। और जब नेमत देते हैं हम इंसान को तो वो मुंह फेर लेता है, अकड़ जाता है। और जब पहुंचती है इसे कोई तकलीफ तो फिर वो मांगने लगता है दुआएं लंबी चौड़ी। इनसे कहो क्या तुमने कभी सोचा कि अगर है ये कुरान अल्लाह की तरफ से, फिर भी इनकार करते रहे तुम। इसका तो कौन शख्स ज्यादा भटका हुआ होगा इससे जो मुखालफत में बहुत दूर निकल गया हो। अनकरीब दिखाएंगे हम उन्हें अपनी निशानियां, आफाक में भी और इनके अपने नफ्स में भी, यहां तक कि इनके सामने खुल कर आ जाएगी ये बात कि ये किताब हक है। क्या ये बात काफी नहीं है कि तेरा रब हर चीज का शाहिद है। आगाह रहो कि ये लोग शक में पड़े हुए हैं अपने रब से मुलाकात के बारे में, और सुन रखो कि वो हर चीज का पूरी तरह अहाता किए हुए है। सूरह शूरा मक्की सूरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हा मीम आइन सीन कॉफ,
اسی طرح وہی کرتا ہے تمہاری طرف اور ان رسولوں کی طرف جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ جو غالب اور کامل حکمت والا ہے، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور وہ ہے برتر اور عظیم۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور ان کے شرک کی بنا پر اوپر کی طرف سے، حالانکہ فرشتے تسبیح کرتے رہتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں۔ آگاہ رہو، بلا شبہ اللہ ہی ہے بخشنے والا، نہایت مہربان۔ اور یہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا دوسرے سرپرست، وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہیں اور نہیں ہے تم میں ان کی کوئی ذمہ داری۔ اور اسی طرح وہی کیا ہے ہم نے تمہاری طرف قرآن عربی، تاکہ خبردار کرو تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ والوں کو اور ان کو جو اس کے ارد گرد ہیں، اور ڈراؤ جمع ہونے کے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس روز ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور ایک گروہ کو جہنم میں، اور اگر چاہتا اللہ تو بنا دیتا ان سب کو ایک ہی امت، لیکن داخل فرماتا ہے وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں، اور رہ گئے ظالم نہیں ہے ان کا کوئی سرپرست اور نہ مددگار۔ کیا انہوں نے بنا رکھا ہے اللہ کے سوا دوسرے سرپرست؟ حالانکہ ولی تو اللہ ہی ہے، اور وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور وہی ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور وہ معاملہ جس کے بارے میں اختلاف ہو تمہیں کسی قسم کا، تو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جو ایسا ہے وہی میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ پیدا کرنے والا آسمانوں کا اور زمین کا، اسی نے بنائے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے اور جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے۔ پھیلاتا ہے وہ تمہاری نسلیں اسی طریقے سے، نہیں ہے اس سے مشابہہ کائنات کی کوئی چیز، اور وہ ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا۔ اسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی، کھول دیتا ہے وہ رزق جس کے لیے چاہے اور نپا تولا دیتا ہے جسے چاہے۔ بلا شبہ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اسی نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے دین کا وہ طریقہ جس کی ہدایت کی تھی اس نے نوح علیہ السلام کو، اور یہی وہ دین ہے جسے وہی کیا ہے ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف، اور وہ جس کا حکم دیا تھا ہم نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ یہ ہے کہ قائم کرو دین کو اور نہ پھوٹ ڈالو اس میں، بہت گراں ہے مشرکوں پر وہ بات بلاتے ہو تم انہیں جس کی طرف اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے لیے جسے چاہے، اور راستہ دکھاتا ہے اپنی طرف آنے کا اس شخص کو جو رجوع کرتا ہے اس کی جانب۔ ان آیات کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو دین دیا ہے وہ ایک ہی دین ہے، ایک ہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کہا کہ دیکھو حضرت نوح کو بھی وہی دین دیا، حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ان سب کو وہی دین دیا جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا ہے۔ اور نہیں فرقوں میں بٹے لوگ مگر اس کے بعد کہ آ چکا تھا ان کے پاس صحیح علم، اور ہوئی یہ فرقہ بندی ایک دوسرے کی ضد میں، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے سے طے ہو چکی تھی تیرے رب کی طرف سے ایک مدت مقررہ تک کے لیے، تو ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، اور یقیناً وہ لوگ جنہیں وارث بنایا گیا تھا کتاب کا ان کے بعد ضرور شک میں مبتلا ہیں اس کے بارے میں جو انہیں مطمئن نہیں ہونے دیتے۔ لہٰذا اسی دین کی طرف دعوت دو تم، اور اسی پر ثابت رہو تم جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور نہ اتباع کرو ان کی خواہشات کی، اور کہو ایمان لایا میں ان پر جو نازل فرمائی ہیں اللہ نے کتابیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں انصاف کروں تمہارے درمیان۔ اللہ ہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، کوئی جھگڑا نہیں ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اللہ جمع کرے گا ایک روز ہم سب کو، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں اس کے بعد بھی کہ لبیک کہا جا چکا ہے اس کی دعوت پر، ان کی یہ حجت بازی باطل ہے ان کے رب کے نزدیک، اور ان پر غضب ہے اللہ کا، اور ان کے لیے ہے سخت ترین عذاب۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے نازل فرمائی ہے یہ کتاب حق کے ساتھ اور میزان بھی، اور تمہیں کیا خبر کہ شاید فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ جلدی مچا رہے ہیں اس کے بارے میں وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے اس پر، اور وہ جو ایمان والے ہیں ڈرتے ہیں اس گھڑی سے اور جانتے ہیں کہ اس کا آنا برحق ہے۔ سن رکھو بلا شبہ جو لوگ شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر،
رزق دیتا ہے جسے چاہے، اور وہ ہے قوت والا اور زبردست۔ جو شخص طلبگار آخرت کی کھیتی کا اضافہ کریں گے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں، اور جو ہے چاہنے والا دنیا کی کھیتی کا دیتے ہیں ہم اسے اسی میں سے، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ کیا بنا رکھے ہیں انہوں نے اپنے لیے اللہ کے کچھ ایسے شریک، جنہوں نے مقرر کر دیا ہے ان کے لیے دین کا ایسا طریقہ جس کی اجازت نہیں دی ہے اللہ نے، اور اگر نہ ہوتی طے شدہ بات پہلے سے تو ضرور فیصلہ چکا دیا جاتا ان کے درمیان، اور بے شک ایسے ظالموں کے لیے ہی درناک عذاب ہے۔ دیکھو کہ تم ظالموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے اس انجام سے جو انہوں نے اپنے اعمال سے کمایا، اور وہ آ کر رہے گا ان پر، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل ہوں گے وہ جنتوں کے باغوں میں ہے ان کے لیے ہر وہ چیز جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس۔ یہی تو ہے اللہ کا بڑا فضل، یہی ہے وہ چیز جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل۔ ان سے کہیے کہ نہیں مانگتا میں تم سے اس خدمت پر کوئی اجر سوائے اس کے کہ محبت ہو قرابت داروں میں، اور جو بھی کماتا ہے کوئی نیکی تو اضافہ کرتے ہیں ہم اس کے لیے اس میں مزید نیکیوں کا۔ بلا شبہ اللہ ہے درگزر فرمانے والا اور قدردان۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے گھڑ لیا ہے بہتان اللہ پر جھوٹا، جبکہ اگر چاہے اللہ تو مہر کر دے تیرے دل پر اگر تو ایسا کرے، اور مٹا دیتا ہے اللہ باطل کو اور حق کر دکھاتا ہے حق کو اپنی باتوں سے۔ یقیناً وہ پوری طرح باخبر ہے ان باتوں سے جو سینوں میں ہیں، اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی اور درگزر فرماتا ہے تمام برائیوں سے، اور جانتا ہے اسے جو تم کرتے ہو، اور دعائیں قبول کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، اور زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے۔ رہے کافر تو ان کے لیے ہے سخت ترین عذاب۔ اور اگر کشادہ کر دیتا اللہ رزق اپنے بندوں کے لیے تو سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے وہ زمین میں، لیکن نازل فرماتا ہے وہ ایک حساب کے مطابق جتنا چاہتا ہے۔ بلا شبہ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے، اور وہی ہے جو نازل فرماتا ہے بارش مایوس ہو جانے کے بعد اور پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت، اور وہی ہے کام بنانے والا اور سب تعریفوں کے لائق، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے تخلیق آسمانوں کی اور زمین کی، اور یہ بھی جو پھیلائی ہے اس نے ان میں جاندار مخلوق، اور وہ ہے ان کو جمع کرنے والا جب چاہے پوری طرح قادر۔ اور جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت سو وہ کمائی ہوتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی، اور معاف فرما دیتا ہے وہ بہت سے قصوروں کو۔ اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے اللہ کو زمین میں، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی کارساز اور نہ کوئی مددگار۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں جہاز سمندر میں پہاڑوں جیسے، اگر وہ چاہے تو ساکن کر دے ہوا کو اور وہ رہ جائیں کھڑے کے کھڑے سطح سمندر پر۔ بلا شبہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر و شکر کرنے والا ہے، یا انہیں ڈبو دے بسبب ان کی کرتوتوں کے، یا معاف فرما دے وہ بہتوں کو۔ اور پتہ چل جائے گا ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی جائے پناہ، اور یہ جو دی گئی ہیں تمہیں کسی بھی قسم کی چیزیں یہ سر و سامان ہے دنیاوی زندگی کا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور ان کے لیے جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، اور جب کبھی انہیں غصہ آ جائے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ان کے لیے جنہوں نے مان لیا اپنے رب کا حکم اور قائم کی نماز، اور ان کے معاملات باہم مشورے سے چلتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب کی جاتی ہے ان پر کوئی زیادتی تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں، اس لیے کہ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، لیکن جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ بلا شبہ وہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ اور ان کے لیے جو بدلہ لیتے ہیں اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد، سو یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کی کوئی پکڑ کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور زیادتیاں کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہے ان کے لیے دردناک عذاب، البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کا کوئی کارساز اللہ کے بعد۔ اور دیکھو گے تم ظالموں کو جب دیکھیں گے وہ عذاب تو کہیں گے کیا دنیا میں پلٹنے کا کوئی راستہ ہے؟
اور دیکھو گے تم انہیں کہ جب پیش کیا جائے گا ان کو آگ کے سامنے تو جھکے جا رہے ہوں گے ذلت کے مارے، اور دیکھیں گے چور نگاہوں سے، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے در حقیقت گھاٹا اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو۔ قیامت کے دن خبردار رہو، بے شک ظالم دائمی عذاب میں ہوں گے، اور نہ ہوں گے ان کے لیے کوئی حامی و سرپرست جو مدد کریں ان کی اللہ کے مقابلے میں، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل۔ مان لو بات اپنے رب کی اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہ ہو اللہ کی طرف سے، اور نہ ہو تمہارے لیے کوئی جائے پناہ اس دن، اور نہ ہو تمہارے لیے انکار کی کوئی صورت۔ پھر اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو نہیں بھیجا ہے ہم نے تم کو ان پر نگران بنا کر، نہیں ہے تم پر مگر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری، اور بے شک ہم جب چکھاتے ہیں مزہ انسان کو اپنی رحمت کا تو اترا جاتا ہے اس پر، اور اگر پہنچتی ہے اسے کوئی مصیبت اس کے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں تو ایسی حالت میں انسان ناشکرا بن جاتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، پیدا فرماتا ہے جو چاہے، عطا کرتا ہے جسے چاہے لڑکیاں اور عطا کرتا ہے جسے چاہے لڑکے، یہ ملا جلا کر دیتا ہے انہیں لڑکے اور لڑکیاں، اور کر دیتا ہے جسے چاہے بھانج، بلا شبہ وہ ہے سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قادر۔ اور نہیں ہے یہ مقام کسی بشر کا کہ بات کرے اس سے اللہ مگر وحی کے ذریعے سے، یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ بھیجتا ہے پیمبر فرشتہ، پس وہ وہی کرتا ہے اللہ کے اذن سے جو کچھ اللہ چاہتا ہے، بلا شبہ وہ ہے برتر اور بڑی حکمت والا۔ اور اسی طرح وہی کی ہم نے تمہاری طرف ایک روح اپنے حکم سے، اور اسی طرح وہی کی ہم نے تمہاری طرف ایک روح اپنے حکم سے، نہیں جانتے تھے تم کہ کیا ہوتی ہے کتاب، اور نہ جانتے تھے ایمان کو، مگر بنا دیا ہے ہم نے اس قرآن کو روشنی، راہ دکھاتے ہیں ہم اس کے ذریعے سے جسے چاہیں اپنے بندوں میں سے، اور یقیناً تم رہنمائی کرتے ہو سیدھے راستے کی طرف۔ راستہ اللہ کا جو مالک ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، خبردار رہو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تمام معاملات۔ سورہ الزخرف مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آمین، قسم ہے کتاب کی جو ہر بات کھول کر بیان کرنے والی ہے، یقیناً ہم نے ہی بنایا ہے اسے قرآن عربی تاکہ تم سمجھو، اور یہ قرآن لوح محفوظ میں ہمارے پاس بہت بلند مرتبہ ہے اور حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ نصیحت بھیجنا چھوڑ دیں اس بنا پر کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ اور کتنے ہی بھیجے ہیں ہم نے نبی پہلی قوموں میں، لیکن نہیں آتا ان کے پاس کوئی نبی مگر وہ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو جو بدرجہ زیادہ تھے ان سے طاقت میں، اور گزر چکی ہیں مثالیں پہلی قوموں کی۔ اور اگر پوچھو تم ان سے کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ پیدا کیا ہے انہیں اس نے جو زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، جس نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو گہوارا اور بنائے تمہارے لیے اس میں راستے تاکہ تم راہ پا سکو، اور وہ جس نے نازل کیا آسمان سے پانی ایک خاص مقدار میں، پھر زندہ کیا ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو، اسی طرح زمین سے زندہ کر کے تم نکالے جاؤ گے، اور جس نے پیدا فرمائے ہر قسم کے جوڑے، اور بنایا تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری تاکہ تم چڑھو ان کی پیٹھ پر، اور پھر یاد کرو اپنے رب کی نعمت، اور جب بیٹھ جاؤ اس پر اور کہو پاک ہے وہ جس نے مسخر کر دیا ہمارے لیے اسے، حالانکہ نہ رکھتے تھے ہم اسے قابو میں رکھنے کی طاقت، اور بلا شبہ ہم بھی اپنے رب کی طرف ضرور پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اور گھڑ لی ہے انہوں نے اس کے لیے اسی کے بندوں میں سے اولاد، حقیقت یہ ہے کہ انسان ہی ہے کھلا احسان فراموش، کیا بنا لی ہیں اس نے اپنی ہی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں، اور تمہیں نوازا بیٹوں سے، حالانکہ جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو اس کی جس سے دی ہے انہوں نے رحمان کے لیے مثال، تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ اور وہ غم سے بھر جاتا ہے، کہ اللہ کے حصے میں وہ اولاد ہے جو پالی جاتی ہے زیوروں میں، اور وہ بحث و حجت میں اپنا مدعا بھی واضح نہیں کر سکتی، اور قرار دے دیا ہے انہوں نے فرشتوں کو
جو خاص بندے ہیں رحمان کے عورتیں، کیا وہ حاضر تھے ان کی تخلیق کے وقت؟ ضرور لکھ لی جائے گی ان کی گواہی اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ اور یہ کہتے ہیں اگر چاہتا رحمان تو نہ پوچھتے ہم ان بتوں کو، نہیں ہے انہیں اس بات کا ذرا بھی علم، یہ محض گمان کے تیر تکے چلا رہے ہیں۔ کیا دی ہے تو ہم نے انہیں کوئی کتاب اس سے پہلے کہ یہ اس سے اپنے شرک کے لیے سند پکڑتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد ایک خاص طریقے پر اور ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی متنبہ کرنے والا، مگر کہا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے بے شک پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ کہا ہر نبی نے کیا اس ڈگر پر چلتے رہو گے اگر لے آؤں میں تمہارے پاس وہ طریقہ جو تمہارے لیے زیادہ ہے اس سے جس پر پایا تھا تم نے اپنے باپ دادا کو؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم تو اس دین کا جو تم دے کر بھیجے گئے ہو انکار ہی کرتے رہیں گے۔ آخرکار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی، تو دیکھ لو کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، بے شک میں بیزار ہوں ان بتوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، میرا تعلق تو اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، بلا شبہ وہی ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور چھوڑ گئے ابراہیم علیہ السلام اس کلمہ اور چھوڑ گئے ابراہیم علیہ السلام اسی کلمہ توحید کو ایک پائیدار روایت کے طور پر اپنی اولاد میں، تاکہ وہ رجوع کرتے رہیں اس کی طرف۔ ان کے شرک کے باوجود میں متاع حیات دیتا رہا ان کو اور ان کے باپ دادا کو، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس حق اور ایسا رسول جو ہر بات کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ اور جب آیا ان کے پاس حق تو کہنے لگے کہ یہ جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن کسی ایسے شخص پر ان دو بستیوں میں سے جو عظیم ہو؟ کیا وہ تقسیم کرتے ہیں تیرے رب کی رحمت جبکہ ہم نے ہی تقسیم کی ہے ان کے درمیان ان کی روزی دنیاوی زندگی میں، اور بلند کی ہیں ان میں سے بعض کے بعض پر درجے، تاکہ بنائیں ان میں سے بعض کو اپنا خدمت کار۔ اور تیرے رب کی رحمت نبوت کہیں بہتر ہے اس مال و دولت سے جو یہ جمع کرتے ہیں، اور اگر نہ ہوتا یہ اندیشہ کہ ہو جائیں گے سب انسان ایک ہی طریقے کے تو ہم بنا دیتے رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور وہ تخت بھی جن پر یہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، چاندی اور سونے کے، اور نہیں ہے یہ سب کچھ مگر صرف ساز و سامان دنیاوی زندگی کا، اور آخرت تیرے رب کے ہاں ہے متقیوں کے لیے۔ اور جو بھی غفلت برتتا ہے رحمان کے ذکر سے تو مسلط کر دیتے ہیں ہم اس پر ایک شیطان، پھر وہی ہوتا ہے اس کا رفیق، اور یہ شیطان روکتے رہتے ہیں ان لوگوں کو راہ راست سے جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں، یہاں تک کہ جب ایسا شخص پہنچے گا ہمارے ہاں تو کہے گا اپنے رفیق سے کاش ہوتا میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ، کیونکہ تو بدترین ساتھی نکلا۔ انہیں کہا جائے گا کہ ہرگز نہیں فائدہ پہنچائے گی تم کو آج کے دن، اس لیے کہ ظلم کر چکے ہو تم، یہ بات کہ تم دونوں عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو۔ تو کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سناؤ گے بہروں کو اور راہ دکھاؤ گے اندھوں کو اور ان لوگوں کو جو پڑے ہوں کھلی گمراہی میں؟ تو اب خواہ لے جائیں ہم تمہیں اس دنیا سے، بہرحال ہم ان کو سزا دے کر رہیں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دکھائیں ہم تمہیں وہ عذاب جس سے ڈرایا تھا ہم نے انہیں، اس لیے کہ بلا شبہ ہم ان پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ تو مضبوطی سے تھامے رہو تم وہ جو وہی کیا گیا ہے تمہاری طرف، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو، اور در حقیقت یہ کتاب ایک شرف ہے تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے، اور انقریب اس کے متعلق تم سے جواب دہی ہوگی، اور انقریب اس کے متعلق تم سے جواب دہی ہوگی۔ یہ جو قرآن پاک ہم پڑھ رہے ہیں اس قرآن کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے اس قرآن سے کیا فائدہ حاصل کیا؟ کیا ہم نے اس سے ہدایت لی جس مقصد کے لیے یہ کتاب آئی تھی، یا ہم خالی اس سے اپنے باقی معاملات، کہیں پر ہم بیماریوں کو دور کرتے رہے، کہیں پر اصالہ ثواب کے لیے استعمال کرتے رہے، کہیں پر ہم اپنی بچیوں کو اس کے نیچے سے رخصت گزار کر رخصت کرتے رہے، اور کہیں پہ ہم بیماروں کو شفا دیتے رہے؟ تو اصل میں ہمیں قیامت کے دن اس بات کی پوچھ ہونی ہے۔
اور پوچھ دیکھو ان سے جنہیں بھیجا ہے ہم نے تم سے پہلے اپنا رسول بنا کر، کیا بنائے ہیں ہم نے رحمان کے علاوہ کچھ دوسرے معبود جن کی بندگی کی جائے؟ اور بلا شبہ بھیجا تھا ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ فرعون اور اس کی سلطنت کے سرداروں کی طرف، تو موسیٰ نے کہا جان لو میں رسول ہوں رب العالمین کا، لیکن جب لایا وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں تو وہ ان نشانیوں کا مذاق اڑانے لگے، اور نہیں دکھاتے تھے ہم ان کو کوئی نشانی مگر وہ بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی پہلی نشانی سے، اور پھر دھر لیا ہم نے ان کو عذاب میں تاکہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں، اور جب بھی عذاب آتا وہ کہتے اے جادوگر دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے اس منصب کی بنا پر جو تمہیں حاصل ہے کہ عذاب دور کر دے تو ہم ضرور راہ راست پا جائیں گے۔ پھر جب ہم ہٹا دیتے ان سے عذاب تو یکلخت وہ اپنے عہد سے پھر جاتے، اور منادی کرائی فرعون نے اپنی قوم میں، کہا اے لوگوں کیا نہیں ہے میری ہی حکومت مصر پر، اور کیا نہیں بہتی ہیں یہ نہریں میرے محل کے نیچے؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ہے ہی ذلیل و حقیر اور جو بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ آخر کیوں نہ اتارے گئے اس پر کنگن سونے کے، یا کیوں نہیں آئے اس کے ساتھ فرشتے پرا باندھے ہوئے؟ پس بیوقوف بنایا اس نے اپنی قوم کو، اور وہ اس کے کہنے میں آ گئے، یقیناً تھے ہی وہ لوگ فاسق۔ پھر جب انہوں نے غضبناک کر دیا ہمیں تو سزا دی ہم نے انہیں، اور غرق کر دیا ہم نے ان سب کو، اور بنا کر رکھ دیا ہم نے ان کو گئے گزرے اور عبرت کا نمونہ بعد والوں کے لیے، اور جو ہی دی گئی ابن مریم کی مثال تو یکلخت تمہاری قوم نے اس پر غل مچا دیا، اور کہنے لگے کیا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ جو ابن مریم ہے؟ نہیں دی تھی انہوں نے اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مگر کج بحثی کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ہی یہ حقیقت یہ ہے کہ ہیں ہی یہ لوگ جھگڑالو، نہیں تھا ابن مریم مگر ایک بندہ، احسان کیا تھا ہم نے اس پر اور بنا دیا تھا اسے اپنی قدرت کا نمونہ بنی اسرائیل کے لیے، اور اگر چاہتے ہم تو بنا دیتے تم ہی میں سے فرشتے جو زمین میں ایک دوسرے کے جانشین ہوتے، اور بلا شبہ ابن مریم تو ایک نشانی ہے قیامت کی، پر تم ہرگز نہ شک کرو قیامت کے بارے میں اور میری پیروی کرو، یہی راستہ سیدھا ہے، اور نہ روکے تم کو شیطان، بلا شبہ وہ ہے تمہارا کھلا دشمن۔ اور جب آئی تھے عیسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر تو کہا انہوں نے کہ یقیناً لے کر آیا ہوں میں تمہارے پاس حکمت، اور اس لیے آیا ہوں کہ کھول دوں تمہارے سامنے حقیقت بعض ان باتوں کی جن میں تم اختلاف کرتے تھے، لہٰذا تم ڈرو اللہ سے اور میری اطاعت کرو، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی ہے سیدھا راستہ۔ اس کے باوجود اختلاف کیا انہوں نے آپس میں اور گروہوں میں بٹ گئے، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، اس وجہ سے کہ ایک دن ان پر دردناک عذاب آئے گا۔ نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ مگر قیامت کا کہ آ جائے وہ ان پر اچانک، اس طرح کہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔ جو آپس میں دوست ہیں اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے۔ ان سے کہا جائے گا اے میرے بندوں نہیں ہے کوئی خوف تمہارے لیے آج کے دن، اور نہ تم غمگین ہوگے، یہ وہ ہیں جو ایمان لائے ہماری آیات پر اور رہے مطیع و فرمان بن کر۔ داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں بھی، تمہیں خوش کر دیا جائے گا، گردش کرائے جائیں گے ان پر تھال سونے کے اور ساغر بھی، اور وہاں ہوں گی وہ چیزیں جو بھاتی ہیں من کو اور لذت دیتی ہیں آنکھوں کو، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہ ہے وہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے، تمہارے لیے اس میں ڈھیروں لذیذ پھل ہوں گے جن میں سے تم کھاؤ گے، بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر بلکہ تھے وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے، اور وہ پکاریں گے داروغ جہنم کو اے مالک کیا اچھا ہو کہ کام ہی تمام کر دے تمہارا رب؟ وہ جواب دے گا تمہیں ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے، در حقیقت لے کر آئے تھے ہم تمہارے پاس حق، مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا۔
کیا ان اہل مکہ نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کسی اقدام کا؟ اچھا تو ہم بھی ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نہیں سنتے ان کے راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں؟ کیوں نہیں، ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی موجود لکھ رہے ہیں۔ کہیے اگر ہوتی رحمان کی اولاد تو میں سب سے پہلا اس اولاد کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا مالک جو رب العرش بھی ہے ان باتوں سے جو یہ اس سے منسوب کرتے ہیں۔ چھوڑ دو انہیں کہ غرق رہیں اور منہمک رہیں اپنے کھیل میں، حتیٰ کہ دیکھ لیں وہ دن جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ اور وہی ہے آسمانوں میں بھی معبود اور زمین میں بھی معبود، اور وہ ہے حکیم اور علیم اور بہت بابرکت۔ وہ ذات ہے جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور ان سب چیزوں کی جو ان کے درمیان ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور نہیں اختیار رکھتے وہ جنہیں پکارتے ہیں یا اللہ کے سوا کسی شفاعت کا۔ شفاعت صرف وہ کر سکتے ہیں جو شہادت دیں حق کی اور وہ جانتے بھی ہوں۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا ہے انہیں، تو ضرور کہیں گے یہ کہ اللہ نے، پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ قسم ہے رسول کے اس قول کی، اے میرے رب یقیناً یہ ایسے لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے، لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگزر سے کام لو ان کے بارے میں، اور کہو تمہیں سلام، سو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ سورۃ دخان مکی سورت ہے، اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، قسم اس کتاب مبین کی، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اسے ایک برکت والی رات میں، اس لیے کہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتے تھے۔ اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر پر حکمت کام کا، حکم صادر ہوتا ہے ہماری طرف سے کیونکہ ہم بھیجنے والے تھے ایک رسول۔ یہ سورۃ دخان کی جو آیات ہیں ان پہ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو قسم کھائی ہے اسی قرآن پاک کی کہ یہ کتاب جو ہے یہ کتاب مبین ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انا انزلنا فی لیلۃ المبارکہ، کہ بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس کتاب کو، یعنی کہ قرآن پاک کو ایک برکت والی رات میں، اس لیے کہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن پاک کو بتا دیا کہ یہ جو ہے یہ برکت والی رات، یعنی کہ لیلۃ القدر کو قرآن پاک جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوا۔ اچھا، اس کے لیے اب ہم سورہ قدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ ہمیں سورہ قدر سے پتہ چلتا ہے اور کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں یہ رات آتی ہے، اور احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے انہوں نے کہا کہ آخری عشرے میں اس رات کو ڈھونڈو، اور جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29ویں جو شب ہے اس میں سے کوئی 5 راتوں میں سے کوئی یہ ایک رات ہوتی ہے، جس کو قرآن نے بتایا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں اور وہ اپنے ان بندوں کو، اللہ کے بندوں کو، ان کے ساتھ وہ مصافحہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ وہ سلام کرتے ہیں۔ اس کی جو اگلی آیت ہے، یہ جو میں نے آپ کے ساتھ اتنی بات کی، اصل میں یہ اگلی آیت جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہی ہے کہ اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر پر حکمت کام کا، یعنی کہ ہماری جو بجٹ نائٹ ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں جو پر حکمت فیصلے کرنے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کس شخص کے گھر میں اولاد دینی ہے، کس شخص کو کتنا رزق دینا ہے، کس شخص کے گھر میں کون سا شخصیت جو ہے اس
کا وقت پورا ہو گیا ہے، آسمان سے اس رات کو فیصلہ اترتا ہے کہ اس سال اس گھڑی اس ٹائم پر احکامات جاری ہوتے ہیں جو لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں کہ اس شخص کو اس ٹائم پہ اس کی روح جو ہے وہ قبض کرنی ہے۔ تو یہ رات بہت ہی بابرکت رات ہے، یہ رات جو ہے یہ بہت ہی پر حکمت رات ہے۔ اس آیت کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں ایک جو غلط فہمی کچھ لوگوں میں وہ یہ ہے کہ شب برات کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں اور بجٹ جو ہے وہ پورا کا بھیجتے ہیں، جبکہ ہمیں قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رات جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں یہ رات جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں کے اندر آتی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حکم صادر ہوتا ہے ہماری طرف سے کیونکہ ہم بھیجنے والے تھے ایک رسول بطور رحمت تیرے رب کی طرف سے، بلا شبہ وہی ہے ہر بات سننے والا اور سب کچھ جاننے والا، جو رب ہے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان سب چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ اگر ہو تم واقعی یقین رکھنے والے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے، وہی رب ہے تمہارا بھی اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی جو پہلے گزر چکے ہیں، لیکن یہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ اچھا تو انتظار کرو اس دن کا جب نمودار ہوگا آسمان سری دھواں کے ساتھ۔ دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں، اس صورت کا نام بھی دخان ہے اور اس کی وجہ یہ ہے اس میں یہ ورڈ دخان دھوئیں کا استعمال ہوا ہے، جو چھپا جائے گا۔ اچھا تو انتظار کرو اس دن کا جب نمودار ہوگا آسمان سری دھوئیں کے ساتھ، جو چھا جائے گا انسانوں پر اور کہیں گے وہ کہ یہ ہے بڑا دردناک عذاب۔ اے ہمارے مالک ٹال دے ہم سے یہ دردناک عذاب، بے شک ہم ایمان لے آئے، کہاں باقی رہا اب موقع ان کے لیے نصیحت پکڑنے کا، جبکہ آ چکا ان کے پاس ایک رسول جو ہر بات کھول کھول کر بتا رہا ہے۔ پھر بھی منہ موڑ لیا انہوں نے اس سے اور کہنے لگے یہ تو سکھایا پڑھایا ہوا باولا ہے، ہم ہٹائے دیتے ہیں عذاب تھوڑی دیر کے لیے، یقیناً تم پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ یاد رکھو جس دن آؤ گے تم ہماری بڑی پکڑ کی گرفت میں، اس دن ہم پوری پوری سزا دے کر رہیں گے۔ اور بلا شبہ آزمائش میں ڈال چکے ہیں ہم ان سے پہلے قوم فرعون کو، جبکہ آ چکا تھا ان کے پاس ایک عالی قدر رسول، اور اس نے کہا کہ حوالے کر دو میرے اللہ کے بندوں کو، بے شک میں ہوں تمہارا ایمانت دار رسول، اور یہ کہ نہ سرکشی کرو تم اللہ کے مقابلے میں پیش کرتا ہوں تمہارے سامنے اپنی نبوت کی کھلی سند، اور میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو سکو، اور اگر نہیں مانتے تم میری بات تو مجھ سے علیحدہ رہو۔ آخرکار اس نے پکارا اور درخواست کی اپنے رب سے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ مجرم ہیں۔ حکم ملا اچھا تو لے کر چلے جاؤ میرے بندوں کو راتوں رات، دھیان رکھنا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور چھوڑ دینا سمندر کو اسی حالت میں جیسا تمہارے گزرتے وقت ہو، یقیناً وہ لشکر غرق ہونے والا ہے۔ کتنے ہی چھوڑے ہیں انہوں نے باغات، چشمے اور کھیتیاں اور شاندار محلات اور عیش و آرام کے سامان جس میں وہ مزے لے رہے تھے، یہ ہوا ان کا انجام، اور وارث بنا دیا ہم نے ان چیزوں کا دوسرے لوگوں کو۔ پھر نہ روئے ان پر آسمان و زمین اور نہ ہوئے وہ مہلت پانے والے، اور بلا شبہ نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت والے عذاب سے، یعنی فرعون سے۔ یقیناً تھا وہ سرکش اور حد سے بڑھ جانے والا، اور بے شک ترجیح دی تھی ہم نے بنی اسرائیل کو دانستہ اہل عالم پر، اور دی تھی ہم نے انہیں ایسی نشانیاں جن میں تھی کھلی آزمائش۔ یقیناً یہ لوگ بڑے زور سے کہتے ہیں نہیں ہے ہمیں مرنا مگر ایک ہی بار، اور نہیں ہے ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ اگر ایسا ہے تو لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر ہو تم سچے، کیا یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے؟ ہلاک کر دیا ہم نے انہیں بھی، یقیناً تھے وہ مجرم، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور وہ سب کچھ جو ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر، نہیں پیدا کیا ہم نے انہیں مگر حق کے ساتھ، لیکن ان میں اکثر یہ بات نہیں جانتے۔ بلا شبہ فیصلے کا دن وقت ہے ان سب کے اٹھائے جانے کا، اس دن کچھ کام نہ آئے گا کوئی رشتہ دار اور دوست کسی رشتہ دار اور دوست کے،
ذرا بھی، اور نہ انہیں کہیں سے کوئی مدد ملے گی الا یہ کہ کسی پر رحم فرمائے اللہ تو وہ بچ جائے گا، یقیناً وہی ہے زبردست اور بہر حال رحم کرنے والا۔ بے شک زقوم کا درخت خوراک ہوگی گناہ گاروں کی، تیل کی تل تلچھٹ جیسا جوش کھائے گا پیٹوں میں، جیسے جوش کھاتا ہے کھولتا ہوا پانی، کھا جائے گا، پکڑو اسے پھر گھسیٹے، کہا جائے گا پکڑو اسے پھر گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ اسے بیچوں بیچ جہنم کے، پھر انڈیل دو اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی بطور عذاب، چکھو مزہ اس کا، بے شک تو سمجھتا تھا اپنے آپ کو بڑا زبردست اور عزت والا شخص، بے شک یہی ہے وہ عذاب کے جس میں تم شک کرتے تھے، بلا شبہ متقی لوگ ہوں گے امن کی جگہ میں، یعنی باغوں اور چشموں میں پہنے ہوئے ہوں گے لباس حریر و دیبا کے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان، اور بہا دیں گے ہم ان کو گوری گوری آہو چشم عورتوں سے، طلب کریں گے وہ وہاں ہر طرح کی لذیذ پھل اور کھائیں گے پورے اطمینان سے، نہ چکھیں گے وہ مزہ وہاں موت کا سوائے پہلی موت کے، اور بچا لے گا انہیں اللہ جہنم کے عذاب سے، یہ فضل ہوگا تیرے رب کا، یہی ہے عظیم کامیابی۔ سو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آسان بنا دیا ہے اس کتاب کو تمہاری زبان میں تاکہ نصیحت حاصل کریں یہ لوگ، اچھا تم بھی انتظار کرو اور یہ بھی منتظر ہیں۔ سورہ جاسیہ مکی صورت ہے، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آمین، نازل کی جا رہی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں بھی، اور یہ جو پھیلا رہا ہے وہ جاندار، اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اور یہ جو نازل فرماتا ہے اللہ آسمان سے رزق، بارش، پھر زندہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور ہواؤں کی گردش میں بھی بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جن کی تلاوت کر رہے ہیں ہم تمہارے سامنے بالکل ٹھیک ٹھیک، پھر آخر کس بات پر اللہ اور اس کی آیات کو چھوڑ کر ایمان لائیں گے یہ لوگ؟ تباہی ہے ہر جھوٹے بدعمال شخص کے لیے جو سنتا ہے اللہ کی آیات جو پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے، پھر بھی اڑا رہتا ہے اپنے کفر اور تکبر کے ساتھ، گویا کہ اس نے سنی ہی نہیں اللہ کی آیات، تو خوشخبری دے دو اسے دردناک عذاب کی، اور جب اس کے علم میں آتی ہے ہماری آیات میں سے کوئی آیت تو اڑاتا ہے اس کا مذاق۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہے رسوا کن عذاب، ان کے آگے جہنم ہے اور ناکام آئے گی ان کی کوئی ناکام آئے گی ان کے کوئی چیز اس میں سے جو انہوں نے کمایا، ذرا بھی، اور نہ وہ جنہیں بنا رکھا ہے انہوں نے اللہ کے سوا اپنا سرپرست کام، اللہ کے سوا اپنا سرپرست کام آئیں گے، اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم۔ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ماننے سے اپنے رب کی آیات کو، ان کے لیے ہے عذاب سخت دردناک۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے مسخر کیا تمہارے لیے، وہ اللہ ہی ہے جس نے مسخر کیا تمہارے لیے سمندر کو تاکہ چلیں کشتیاں اس میں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، اور تاکہ تم شکر گزار بنو، اور مسخر کر دی ہیں اس نے تمہارے لیے وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سب کی سب اپنی طرف سے۔ بلا شبہ ان باتوں میں بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے ان سے جو ایمان لا چکے ہیں کہ درگزر سے کام لیں ان لوگوں کے بارے میں جو کوئی اندیشہ نہیں رکھتے اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا، تاکہ خود بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو ان اعمال کا جو وہ کماتے رہے۔ جو شخص کرتا ہے نیک عمل سے وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے اس کا نقصان اسی کو پہنچتا ہے، پھر اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم۔ اور واقعہ یہ ہے کہ عطا کی تھی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت، اور نوازا تھا ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے، اور فضیلت دی تھی ہم نے انہیں دنیا بھر کے لوگوں پر، اور دی تھی ہم نے انہیں واضح ہدایات دین کے معاملے میں۔
سو نہیں اختلاف کیا انہوں نے بہم، مگر اس کے بعد کہ آ گیا تھا ان کے پاس علم ایک دوسرے کی ضد میں، بلا شبہ تیرا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان معاملات کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ اس کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم کیا ہے ہم نے تمہیں ایک کھلے راستے پر دین کے معاملے میں، سو تم اسی پر چلو اور نہ اتباع کرو ان لوگوں کی خواہشات کی جو خواہشات کا جو علم نہیں رکھتے۔ یقیناً یہ لوگ کچھ کام نہیں آ سکتے تمہارے اللہ کے مقابلے میں ذرا بھی، اور بے شک ظالم لوگ باہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور اللہ حامی و مددگار ہے متقیوں کا۔ یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب انسانوں کے لیے، اور ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ کیا سمجھے بیٹھے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ارتکاب کیا ہے برائیوں کا کہ ہم کر دیں گے انہیں مانند ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور کیے جنہوں نے نیک عمل، کہ یکساں ہو جائے ان دونوں گروہوں کی زندگی اور موت، بہت برا ہے وہ حکم جو یہ لگاتے ہیں۔ اور پیدا فرمایا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو برحق، اور اس لیے کہ بدلہ دیا جائے ہر متنفس کو اس کی کمائی کا، اور لوگوں پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا۔ کیا پھر غور کیا ہے تم نے اس شخص کے حال پر جس نے بنا لیا ہے اپنے معبود اپنی خواہش نفس کو اور گمراہ کر دیا ہے اسے اللہ نے علم کے باوجود، اور مہر لگا دی ہے اس کے کانوں پر اور دل پر، اور ڈال دیا ہے اس کی آنکھوں پر پردہ؟ تو کون ہے جو ہدایت دے اسے اللہ کے گمراہ کر دینے کے بعد؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ اور کہتے ہیں یہ لوگ کہ نہیں ہے زندگی مگر یہی ہماری دنیاوی زندگی، یہیں مرتے ہیں ہم اور زندہ رہتے ہیں، اور نہیں ہلاک کرتی ہمیں مگر گردش ایام، حالانکہ نہیں ہے انہیں اس بات کا ذرا بھی علم، یہ محض گمان سے کام لیتے ہیں۔ اور جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں انہیں ہماری واضح آیات، تو نہیں ہوتی ہے ان کی حجت مگر یہ کہ کہتے ہیں کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر ہو تم سچے۔ ان سے کہیے اللہ ہی زندگی بخشتا ہے تمہیں، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن، کہ نہیں ہے کوئی شک اس کے آنے میں مگر اکثر انسان نہیں جانتے۔ اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور جس دن آ کھڑی ہوں گی، جس دن آ کھڑی ہوگی گھڑی قیامت کی، اس دن خسارے میں پڑ جائیں گے باطل پرست لوگ۔ اور دیکھو تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا، اور دیکھو گے تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا، ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنے اعمال نامہ دیکھے، آج بدلہ دیا جائے گا تمہیں ان اعمال کا جو تم کرتے رہے، یہ ہے ہماری تحریر جو گواہی دے رہی ہے تمہارے اوپر، بالکل ٹھیک ٹھیک یقیناً ہم لکھواتے جا رہے تھے وہ تمام اعمال جو تم کیا کرتے تھے۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، تو داخل کرے گا انہیں تو ان کا رب اپنے رحمت میں، یہی ہے کھلی کامیابی۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان سے کہا جائے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ میری آیات پڑھی جاتی تھی تمہارے سامنے اور تم تکبر کیا کرتے تھے، اور بن کر رہے تم لوگ مجرم۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت نہیں ہے کچھ شک اس کے آنے میں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہمیں تو بس ایک گمان سا گزرتا تھا، اور ہم کوئی بات یقین سے نہیں کہہ سکتے تھے۔ اور کھل جائیں گی ان پر برائیاں ان کے اعمال کی، اور مسلط ہو جائے گی ان پر وہی چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور کہا جائے گا آج بھلائے دیتے ہیں ہم تمہیں اسی طرح جیسے تم بھول گئے تھے اپنے اس دن کی پیشی کو، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور نہیں ہوگا تمہارا کوئی مددگار۔ تمہارا یہ انجام اس بنا پر ہے کہ بنا لیا تھا تم نے اللہ کی آیات کو مذاق، اور دھوکے میں ڈال دیا تھا تم کو دنیاوی زندگی نے، تو اس دن نہ نکالے جائیں گے وہ جہنم میں سے، اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ سو اللہ ہی کے لیے ہے تمام حمد و شکر جو مالک ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، وہی پروردگار ہے سارے جہان والوں کا، اسی کو سزاوار ہے بڑائی آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ ہے زبردست اور بڑی حکمت والا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہمارا 25واں پارہ مکمل ہو گیا، کے بعد ہمارا 26واں پارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب سے پہلے دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس پڑھنے پڑھانے میں کہیں کوئی بھول چوک ہوگی، کوئی غلطی ہوگی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف کرنا اور ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔
اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو بھی ہماری نیکیوں میں بدل دینا یا رب الکائنات۔ اللہ تعالیٰ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں یا رب الکائنات، ہماری کمزوریوں کو تو جانتا ہے، اور ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں پروردگار کہ ہمارے غلطیوں کو معاف کر دے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ لوگ جس طریقے سے ہم اس قرآن کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا جو فارمیٹ ہے کہ ہم ایک سادہ ترجمہ قرآن پاک کا وہ پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم زیادہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ نہیں کر رہے، اور ہم چاہتے ہی ہیں کہ آپ کا ایک بانڈ جو ہے وہ قرآن کے ساتھ بن سکے۔ ہم آپ کو، ہمارے پاس جو فیڈ بیک ہے کہ اگر آپ اپنا جو روٹین کا آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ اس قرآن پاک میں آپ اپنی تلاوت جو ہے وہ اسی ویڈیو میں آپ ساتھ ساتھ کرتے رہیں، اور آپ کے کانوں میں اس کی جو ترجمہ ہے وہ آپ کے آتا رہے گا، اور جس طریقے سے آپ قرآن پاک کا ورڈ پڑھیں گے تو ساتھ ہی اسی کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کان میں جب آواز آئے گی تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کو بالکل قرآن پاک جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور کوشش کریں کہ آپ اپنے حلقہ احباب میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکے۔ خاص طور پہ آپ کی، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص سے اس کی ریت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو آپ کی جو ریت ہے یعنی کہ آپ کے جو فیملی کے لوگ ہیں جن کی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، ان تک یہ پیغام ضرور پہنچائیے۔ دوسرا، آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارا اس دورہ قرآن کی سیریز کے بعد جو ہماری نیکسٹ سیریز اسٹارٹ ہونے والی ہے وہ ترجمہ قرآن کی ہے، لفظ بہ لفظ ترجمہ کی، تو اس کے لیے آپ بیل آئکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ملتا رہے۔ تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ کل اگلے پارے کے ساتھ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی 26ویں پارے کے ساتھ۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا وتقبل منا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔